अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदाश में, आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। आज यहाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी हुई है, यानी कि ठंडा मौसम है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के या यूएसए के पॉलिटिकल ग्राउंड्स को देखेंगे तो आपको बिल्कुल किसी भी लिहाज से जो है कोई बंदा भी कूल डाउन नज़र नहीं आएगा। हर चीज़ हीटेड अप है। इमरान खान के अरेस्ट के बाद से जो पाकिस्तान के हालात हैं और डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड प्रेसिडेंसी के बाद से जो चीज़ें चल रही हैं, तो इस वक्त इन दो ममालिक का कंपैरिजन अगर आप ड्रॉ करें तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आपको मिल सकती हैं। यही काम फॉक्स न्यूज़ की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है और उसमें वो इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के कंपैरिजन जो कॉन्स्टेंटली किया जा रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि फॉक्स न्यूज़ एक बहुत क्रेडिबल और यूएसए का बड़ा रिनाउंड जो है वो न्यूज़ आउटलेट है। एक चीज़ ये है, डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, पाकिस्तान किस तरह यूएसए की पॉलिटिक्स में एंटर हो रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम लेकिन इमरान खान के लेटर की बात करते हैं जो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम लिखा है। काफ़ी अरसे के बाद इमरान खान की तरफ से जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया गया है, बल्कि सियासत में आप ये कहें कि जनरल आसिम मुनीर का नाम बड़े अरसे के बाद हम जो है वो इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं। इससे पहले इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से रोज़ पोस्ट होता था कि जी मुझे कुछ हो गया या मेरी बीवी को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होगा। लेकिन उसके बाद चीज़ें रुक गई, जंगल का बादशाह और इस तरह के टर्म्स इस्तेमाल हुए। लेकिन इस दफ़ा जो इमरान खान ने ये लेटर लिखा है, जो ख़त लिखा है, वो सबके लिए है। उसमें उन्होंने मेंशन तो ये किया है कि जनरल आसिम मुनीर के लिए है, लेकिन ये बेसिकली लिखने का मकसद उनका ये सारी ब्यूरोक्रेसी, आर्मी एलीट, आर्मी के जितने लोग हैं, हुकूमत के जितने लोग हैं, पाकिस्तान की अवाम, उन सब के लिए उन्होंने इस लेटर को लिखा है। और इसमें कुछ रीड बिटवीन द लाइन्स वाला काम करना है, यानी कि जो चीज़ें इमरान खान ने मेंशन की हैं वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन जो उन्होंने मेंशन नहीं किया उससे क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है। सबसे पहले तो जी वो कहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम खुला खत, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। कंप्लीटली एग्री, बिल्कुल सच है। ये फ़ौज हमारी अपनी है, किसी दूसरे मुल्क की ये फ़ौज नहीं है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप डिसएग्री कर सकते हैं, आपको किसी की पॉलिसीज़ से जो है मसला हो सकता है, लेकिन अगर आपने चूज़ करना हो भारत की आर्मी और अपने पाकिस्तान की आर्मी में से, तो आप किस आर्मी को चूज़ करेंगे। अनफॉर्चुनेटली लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट एलीट है, जो हमारी फ़ौजी एलीट है, ये सब लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, बल्कि जो हमारी सियासी जमातें हैं, ये सब अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल गेन के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए इस वक्त एफर्ट कर रहे हैं। अवाम के लिए और मुल्क के लिए ये कोई काम नहीं कर रहे। तो जी इमरान खान कहते हैं कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रही है, बिल्कुल सच है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि कौम फ़ौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से फ़ौज और आवाम के बीच में खलीज डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसकी उन्होंने बुनियादी वजूहात बताई हैं। क्विकली मैंने इंपॉर्टेंट कुछ आज के टॉपिक्स हैं उनको मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। तो जी वजूहात में सबसे पहली वजह वो कहते हैं 2024 के इंतखाबात तारीखी धांधली होती है जिनमें 8 फरवरी के, जिसका 1 साल की एनिवर्सरी पूरी हो रही है। दूसरी वजह 26वीं आइनी तरमीम जो इन्होंने करके छोड़ी, जितनी भी बैकलैश इनको अभी तक फेस करना पड़ा है, इनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तरमीम स्टिल स्टैंड करती है। तीसरी है जी पीका कानून, जो कि पहले इन लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल किया है और अब सोशल मीडिया को भी इन लोगों ने जो है अपने कब्जे में करने की पूरी तैयारी कर रखी है। चौथी वजह इमरान खान देते हैं कि जी मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल जमात पर रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला मुसलसल जारी है। सबसे बड़ी सियासी जमात कौन सी है मुल्क की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पांचवी वजह है जी मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम की बदौलत मीशत का बुरा हाल है। मीशत इकॉनमी हिट हो रही है आपकी इन ड्रामेबाजियों की वजह से जो इस मुल्क में इन तमाम इदारों ने चलाई हुई है। छठी वजह तमाम इदारों को अपने फ़राइज़ छोड़कर सियासी इंतकाम की गर्ज से तहरीक इंसाफ को कुचलने का जो काम है वो जारी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और इसमें जी आखिरी जो एंडिंग वो इसकी कर रहे हैं, मैं कम्प्लीटली बेसिकली वैसे एग्री करती हूँ इमरान खान के इस लेटर से। तो उसकी एंडिंग वो इस तरीके से करते हैं इमरान खान कि इन मसाइल की निशानदही जो है मैं बहसीत साबिक वज़ीर आज़म कर रहा हूँ और ये मेरी ज़िम्मेदारी है। फ़ौज मुसलसल बदनामी का क्योंकि शिकार हो रही है। इसमें वो आखिर में कहते हैं कि हल ये है डिस्टेंस फ़ौज का और जो अवाम का आ गया ख़त्म करने का, कि फ़ौज ख़ुद को सियासत से अलहदा कर दे बराए मेहरबानी। ये मैं भी कहती हूँ कि फ़ौज ख़ुद को सियासत से अलग कर दे। ये 76 साल से जो है ये हर पाकिस्तानी की विश है, ख्वाहिश है, ये पाकिस्तान की एज अ स्टेट नीड है कि फ़ौज ख़ुद को सियासत से मुकम्मल तौर पे अलग कर दे। ये होगा नहीं होगा वो नहीं पता। हम बहुत से लोग जो इस वक्त ज़िंदा हैं उनकी लाइफ टाइम में ये चीज़ होगी पॉसिबल या नहीं, इसका जो है वो आप कुछ नहीं कह सकते। इमरान खान एक आखिरी, मेरे लिए एटलीस्ट इमरान खान एक आखिरी उम्मीद थे जब वो वज़ीर आज़म बने थे कि ये बंदा वो मिस्टेक्स नहीं करेगा जो ये सारे पिछले पॉलिटिशियंस करते आए हैं। लेकिन इमरान खान ने झंडे गाड़ दिए
ایک پیج پہ ہونے کے باجوہ کے ساتھ. تو بہرحال جی یہ ہے عمران خان کا لیٹر. اب اس کے اندر ریڈ بٹوین دا لائنس کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس لیٹر میں عمران خان نے کوئی ڈس رسپیکٹفل ٹرم استعمال نہیں کی ہے فوج کے لیے. اس سے پہلے جنگل کا بادشاہ ہے, 1971 کا کمپیریزن ڈرا ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں کی گئیں. جنرل عاصم منیر کے بارے میں جو ہے ایک بڑا جابر اور بڑا ٹائرنٹ قسم کا یہ بندہ ہے, یہ مار دے گا ہر ایک کو, اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں. لیکن اس لیٹر کے اندر فوج کے لیے انتہائی رسپیکٹفل طریقے سے عمران خان اس میں ان کا ذکر کر رہے ہیں. بہت رسپیکٹفل ٹرمز کا استعمال ہوا ہے, ان کی قربانیوں کا ذکر کیا گیا ہے, فوج کی ڈیوٹیز کا ذکر کیا گیا ہے, اور ان کو اصلاحی طور پہ, سچ میں اصلاحی طور پہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ خود کو سیاست سے الگ کر دیں تاکہ آپ کی ریپوٹیشن بہتر ہو, تاکہ عوام میں آپ کا جو اتنا برا امیج بن گیا ہے اور عوام آپ سے نفرت کرتی ہے وہ چیز بہتر ہو سکے. تو اس لیٹر میں آپ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ آپ سختی سے بات کر کر کے آپ دیکھتے ہیں, عمران خان نے دیکھا ہے کہ فرق نہیں پڑ رہا, تو انہوں نے انتہائی پولائٹ اور رسپیکٹفل مینر میں فوج سے جو ہے انہوں نے مخاطب ہوئے ہیں. یہ ہے جی چینج, یہ امپورٹنٹ ہے, یہ دیکھنا ضروری تھا. دوسری طرف جو فاکس نیوز کی طرف سے کمپیریزن ڈرا کیا گیا ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں جی وہ ہیڈ لائن لگاتے ہیں, جیلڈ ایکس پاکستانی پی ایم عمران خان ڈراز پیرلز ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ ان فائٹ فار جسٹس. اس لیٹر کے اندر اس آرٹیکل کے اندر جی وہ لکھتے ہیں, خان's crimes condemned by government minister who calls them the biggest scam ان دا ہسٹری آف پاکستان. یہ کس منسٹر کی طرف سے کہا گیا ہوگا؟ فاکس سے جی. فاکس نے رابطہ کیا آپ کے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ سے, جن کو ویسی بات کرنے کی بہت عادت ہے, اور ان کی طرف سے عمران خان کو سب سے بڑا کرپٹ بندہ کہا گیا ہے کہ اس نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا کیس 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس کیس ہے اس کے جو ہے یہ اس کیس میں یہ کلپریٹ ہے عمران خان, یہ آپ کے انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں. اور اس میں فاکس نیوز مینشن کرتا ہے کہ عمران خان نے خود کو کہا ہے کہ میں انوسنٹ ہوں, میں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے بے بنیاد ہیں, جھوٹی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اس میں بہت اچھی جو بات کی گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کو کانسٹنٹلی کمپیئر کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی طرف سے, اور اس میں ایک جو سملیرٹی خود ہی فاکس مینشن کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ کہتے تھے کہ میک امریکہ گریٹ اگین, صحیح ہے, میں امریکہ کو پھر سے زبردست ملک بنا دوں گا, تو عمران خان بھی یہی بات کہا کرتے تھے کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا, میں ایک جو ہے مدینہ کی ریاست بناؤں گا. یعنی کہ جو ان دونوں ممالک کی عوام کا سب سے زیادہ ورنیبل ایموشن ہے, جو سب سے زیادہ ہٹ ہوتی ہے, جس چیز کے اوپر یہ عوام فیل کرتی ہے, پیشنیٹ ہے, اس آپ نے سینٹیمنٹ کو پکڑنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے سیاست کرنی ہے. یہی کام عمران خان صاحب نے کیا, اور یہی کام جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں. ایک اور جو سملیرٹی ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی جب میں مینشن کروں گی, اور وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی پولیٹیکل جو اس وقت ساری صورتحال ہے اس کو دیکھیں تو وہ کینیڈا کو پوک کر رہے ہیں, وہ میکسیکو کو پوک کر رہے ہیں. میکسیکو کو تو چلے سینس بنتی ہے, آپ اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگائیں, اس کو ریسٹرین کریں, اس کو آپ پابند کریں کہ آپ نے وال بنانی ہے بنائیں, کیونکہ وہاں پہ ڈرگ کارٹیل سے لے کے الیگل امیگرینٹس کا ہر طرح کا ایشو میکسیکن بارڈر سے یو ایس اے فیس کرتا ہے. لیکن کینیڈا کے اوپر ٹیرفس لگا رہے ہیں, کینیڈا ہماری ایک اور اسٹیٹ ہے, کینیڈا کے ساتھ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, یہ ساری باتیں کرنا, بے وجہ اپنے ویسٹرن الائنس کو چھیڑنا اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات ویک کرنا, خاص طور پہ ایسے ملک کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا بارڈر لگتا ہے, یہ ایک انتہائی بچکانہ حرکت ہے, بالکل ان نیسیسری ہے, اور دکھاتا ہے کہ یہ بندہ ایز اے پولیٹیشین, ایز اے پریزیڈنٹ کس حد تک پیشنس لیک کرتا ہے, اس کے اندر ٹالرنس اور پیشنس ہے ہی نہیں. یہی کام عمران خان نے انفارچونیٹلی کیا تھا جب وہ گورنمنٹ میں آئے تھے کہ چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے نہیں تھے, سعودیہ کے ساتھ اچھے نہیں تھے, جو ہے ترکی کو لیں یا پھر آپ یو ایس اے کو لیں, پھر وہ رشیا چلے گئے, تو کسی بھی ملک کے ساتھ عمران خان کے تعلقات ایسے نہیں تھے کہ کل کو جب مصیبت آتی تو وہ ملک آپ کی مدد کے لیے آ کے گارنٹی دے اور آپ کو نکالنے کی ہر حد تک کوشش کرے, جیسے ہمیشہ سے سعودیہ نواز شریف صاحب کے لیے آتا رہا ہے, نواز فیملی کے لیے, شریف خاندان کے لیے آتا رہا ہے. تو عمران خان کے لیے ایسا کوئی جو ہے وہ ملک نہیں آیا, بلکہ وہ سارے خوش تھے کہ چلو جی یہ بندہ, یہ پرائم منسٹر جو ہے ہمیں سکون نہیں لینے دیتا تھا, اب یہ چلا گیا ہے, اب ہمارے لیے سکون ہے. تو یہ ساری جو ہے عمران خان نے اپنی پولیٹیکل کریئر میں اپنے پرائم منسٹر کے طور پہ جو ٹینیور تھا اس میں یہ انہوں نے گین کیا تھا. کسی ملک سے وہ اسٹرانگ الائنس نہیں بنا سکے تھے پرسنلی. یہی کام ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں. اس وقت وہ اپنی پاور کی ہائٹ پہ ہیں, کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر آپ انلیگل امیگرینٹس کے کیس کو دیکھیں, پبلک میں ان کی ایک ڈویژن موجود ہے, ایک سرٹن بہت بڑا بلکہ نمبر ہے جو یہ سوچتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت سی پالیسیز زیادہ اگریسو ہیں, اتنی اگریسو نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ بارڈر کے ممالک کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ دیکھیں, غلط ہے.
دور کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مسئلہ بنا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ایز اے پولیٹیشین صحیح نہیں ہوتی ہیں, لانگ ٹرم نہیں ہوتی. ڈونلڈ ٹرمپ خود جو ہے وہ کنوکٹڈ ہیں, جو 32 چارجز کے اوپر وہ گلٹی پروو ہوئے تھے. تو اگر آپ کے اوپر ابھی لیگل جو ہے وہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ جاری ہیں, تو آپ کے بعد میں پھر سے ہو سکتی ہیں جب آپ ورنیبل ہو جائیں گے, جب آپ کے پاس پاور نہیں رہے گی. بالکل جیسے عمران خان کے ساتھ ہوا تھا کہ اپنی پرائم منسٹرشپ کے ٹائم پہ وہ بہت زیادہ جو ہے کہتے ہیں جی پاور کا نشہ تھا, ہر چیز زبردست چل رہی تھی. تو وہ بھول گئے تھے کہ کل کو مجھے اسی اپوزیشن کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, مجھے کل کو دوسرے جو ممالک ہیں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے. چلیں اپوزیشن تو کرپٹ ہے, چائنا سے دوستی ڈالنی چاہیے تھی, سعودیہ سے ڈالتے, لیکن نہیں, ہر ایک کے ساتھ جو ہے آپ نے ایک ڈسٹنس رکھا جو اب آپ بھگت رہے ہیں. ایک تو ساری چیز یہ ہو جاتی ہے. اگر آپ ان کی ساری پی ٹی آئی کی پالیسیز دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف سمیت اس وقت ہر ایک بندے کا جو فوکس ہے وہ پولیٹیکل گین ہے, وہ پولیٹیکل ریونج ہے. انہوں نے اپنے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیکیور کرنا ہے, اس سے زیادہ ان کی کوئی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں ہے پاکستان کے لیے ایز اے اسٹیٹ یا پاکستان کی عوام کے لیے. اس میں جو آپ فوج کو اگر آپ دیکھیں یا حکومت کو اگر آپ دیکھیں تو جی کے پی کے میں مسائل ہیں, بلوچستان میں انسرجنٹس موجود ہیں, آپ کے سندھ کے حالات انتہا سے زیادہ خراب ہیں, پنجاب میں وہ مسئلے اب بن چکے ہیں جو کبھی بھی نہیں تھے. لیکن اس گورنمنٹ ایلیٹ اور اس فوجی ایلیٹ کا فوکس صرف اپنے پولیٹیکل گینز ہیں. پاکستان تحریک انصاف اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سوشل ورک کر رہی ہے, عوام کے لیے کر رہی ہے, تو ان کا بھی فوکس یہی ہے. ہمیشہ جب کوئی باہر سے ڈیلیگیشن آتا ہے یا ملک میں کوئی امپورٹنٹ کام ہونے جاتا ہے تو یہ لوگ دھرنے کی کال دے دیتے ہیں, احتجاج کی کال دے دیتے ہیں. یہی کام پھر سے ہونے جا رہا ہے کہ ابھی خیر آئی ڈونٹ لائک محسن نقوی, آئی ڈس ایگری ود ہم. 2 انتہائی امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر یہ بندہ فیل ہو رہا ہے, تو میرے خیال سے انتہائی میں کہتی ہوں غیر ذمہ دار ان کا سارا کچھ جو ہے وہ بیہیویئر اور کام ہے. تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر پھر سے چیمپئنز ٹرافی کے ٹائم کے اوپر پی ٹی آئی اپنی احتجاج وغیرہ کی کالز دیتی ہے, ابھی قذافی اسٹیڈیم کی جو ہے لاہور کا جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے اس کی رینوویشن چل رہی ہے چیمپئنز ٹرافی کے لیے, تو محسن نقوی کا کہنا تھا دیکھی جائے گی, ہم دیکھ لیں گے, جیسے ہم نے پہلے ہینڈل کیا تھا تو ہم پھر سے ہینڈل کر لیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ ایک دھمکی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو دے رہے ہیں. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف اب جو ہے وہ بیک ڈاؤن کرے گی؟ نہیں. محسن نقوی صاحب بیک ڈاؤن کریں گے؟ نہیں. فرق کس کو پڑتا ہے؟ عوام کو. کس کو پڑتا ہے؟ پاکستان ایز اے اسٹیٹ کو. تو یہ لوگ آپس میں اپنی لڑائیاں اپنے پولیٹیکل گین کے لیے جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ایک یہ سائڈ ہے. اس کے علاوہ پاکستان جو ہے اس نے ایک بہت امپورٹنٹ بہت بڑی ڈیل سائن کی ہے سعودی عرب کے ساتھ, جو کہ $1.2 بلین کی ہے آئل امپورٹ فائنانسنگ فیسلٹی کی. اب ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس وقت جب ڈونلڈ ٹرمپ کی یو ایس اے میں حکومت آئی ہے, محمد بن سلمان خشوگی مرڈر کیس کے بعد سے ایک پپٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے. جتنے مرضی اپنے ٹائم پہ محمد بن سلمان صاحب جو ہے وہ زبردست لگا کرتے تھے, لیکن ایٹ دس مومنٹ کوئی ورتھ نہیں ہے. وہ اس وقت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کمپلیٹلی انڈر ہیں, ان کی اپنی کوئی سے نہیں ہے. اور اس وقت آپ سعودیہ کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے انڈر محمد بن سلمان, اور محمد بن سلمان سعودی عرب کے انڈر پاکستان, اور پاکستان یو ایس اے کی بھی ڈائریکٹ انڈر ہے. تو اگر یہ عرب ممالک اسرائیل کو نارملائز کرنے کی طرف لے کر جائیں چیزوں کو, اتنی بڑی ڈیل سائن ہونے کے بعد, یا جو بھی اس وقت عربس کا ایک کنسرن ہے, تو وہ کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو وہ پاکستان کو آن بورڈ لے سکتے ہیں. کیونکہ آپ جو ہے اتنی بڑی ڈیلز کر کے ان سے اتنے پیسے لیں گے جب, تو پھر آپ ان کے جو ہیں وہ پپٹ ہیں, آپ ان کے پیٹ ہیں. بلکہ پپٹ نہیں ہے, پاکستان پیٹ ہے. پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, پاکستان نہیں, جو ان کی گورنمنٹ ہے, جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے, یہ پیٹ ہے ان ساروں کی, عربس کی بھی اور یو ایس اے کی بھی. تو یہ ساری صورتحال بنے گی. اسرائیل کی نارملائزیشن کی بات میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ اس وقت سب سے ہاٹ ٹاپک ہے, عربس کے لیے یہ سب سے بڑا کنسرن ہے. اور جہاں تک آپ اس کی اسرائیل کی اور پاکستان کے ریلیشن کی بات ہے, تو آئی ہوپ اگر ان لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا ہے اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ تو کر لیں, ابھی کر لیں. اسی حکومت کے ٹینیور میں ساری چیزیں ہونی چاہیے, کیونکہ آئی ایم کمپلیٹلی فیڈ اپ کہ عمران خان کو ہمیشہ یہودی ایجنٹ کہتے ہیں, یہودی فنڈنگ پہ چل رہا ہے, موساد کا ایجنٹ ہے, اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں کی جاتی ہیں, حالانکہ زیرو اس کا جو ہے وہ ایویڈنس ہے. کوئی لاجک نہیں ہے اس کے پیچھے, صرف زبانی کلامی باتیں کر کے ایک بندے کو بدنام کرنے والی بات ہے. اور عمران خان کے اگینسٹ یہ سب سے ویک جو ہے پوائنٹ ہے, اور اس کا استعمال سب سے زیادہ کیا جاتا ہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے. تو اگر ان لوگوں نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو کریں, یہی حکومت کرے, یہی چیف آف آرمی اسٹاف کے ہوتے ہوئے کرے, کیونکہ ان لوگوں کی جتنی دوگلی پالیسیز ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے آئیں, تاکہ سب کو پتہ لگے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ یہودی ایجنٹ ہے اس نے تو یہ کام نہیں کیا, لیکن یہ جو خود کو بڑا اچھا اور بڑا دیندار شو کرتے تھے, یہ لوگ جو ہیں اس کام کو کر گئے ہیں جاتے جاتے. خیر
ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.